अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ नफ़रत इश्क का कलम मिरहाशा। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दे दो, इसे मत दो, ये सह नहीं पाएगी। मेरी बेटी बहुत मासूम है दारियान, इस पर रहम खाओ, इसे ये सज़ा मत दो, वो बेकसूर है। हया साहब रोते हुए मिन्नत समाजत करने लगे थे। वो भी बहुत मासूम थी, इसकी भी कोई गलती नहीं थी। इसे किस बात की सज़ा दी थी बोलो। आपकी बेटी के साथ तो फिर भी मैंने कुछ बुरा नहीं किया। कल आऊँगा इसे लेने। अगर चाहते हैं ये मेरे साथ खुश रहे तो दोबारा अपनी बेटी से मिलने का सोचना भी मत। ये बात अपनी मासूम बेटी को भी समझा देना अच्छे से। दारियान सुर्ख आंखों में नफरत लिए गुस्से से बोलता लंबे लंबे ढक भरता हुआ वहाँ से तेज़ी से निकल गया था। वो अनल को नहीं देख पा रहा था। इस हाल में खुद बार बार जब्त करता वहाँ से चला गया था। पीछे हया साहब माजी में की गई गलती पर आज बेहद पछता रहे थे। नहीं हो रहा मुझसे आनी, नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। वो बिल्कुल आपकी तरह रोती है। आनी आपकी तरह तकलीफ़ में है, मुझसे नहीं होता। मैं इसे देखता हूँ तो मुझे इसके बाप की बेवफाई याद आती है। पर मैं इसे देखना चाहता हूँ। मैं इसे दूर नहीं रख सकता। मैं इसे नफ़रत भी करता हूँ तो मुझे इससे इश्क भी है। वो क्यों है आपके जैसी, वो क्यों इतनी मासूम है, क्यों। दारियान घर आते ही खुद को रूम में बंद करता हर चीज़ तोड़ता हुआ चीख रहा था। वो रो रहा था। वो मजबूत मर्द आज वो 10 साला बच्चा बनकर रो रहा था। अपनों की याद में इन्हें खोने से वो किस दर्द में था। आज वो ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। हया साहब को देखते हुए वो अनल से मोहब्बत करने लगा था, पर इसके बाप की वजह से वो अपनी नफ़रत भी निभा रहा था। वो रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गया। आज वो अपनी नफ़रत में रो रहा था, आज वो अपने इश्क में रो रहा था, आज वो अपने बदले में रो रहा था। वो अनल को तकलीफ़ देता तो खुद भी उसे महसूस करता था। वो जालिम मर्द नहीं बनना चाहता था, वो इस पर जुल्म नहीं करना चाहता था, पर वो मजबूर था। इसके बाप को सबक सिखाने के लिए, इसे बताने के लिए किसी की बेटी को तकलीफ़ देना कैसा होता है। लेकिन नहीं, मैं इतनी दूर आकर थक नहीं सकता। इसके लिए इसकी बेटी सब कुछ है। वो अपनी बेटी को तड़पता हुआ नहीं देख सकता और मैं इसे यही सज़ा दे सकता हूँ। दारियान अपनी सुर्ख आंखें जब से बंद करता गहरा सांस लेता। आंखें खोलकर इस बार इसकी आंखों में नफ़रत थी, एक बदले की नफ़रत, हया साहब को तड़पाने की नफ़रत। अनल बच्चा, आप ठीक है ना? आप कुछ खा क्यों नहीं रही? मुझसे बात करो प्लीज़। बाबा मुझे तड़पाओ मत, हम थक चुके हैं। प्लीज़ जान, मुझे तड़पाओ मत, हम थक चुके हैं। हया साहब अनल के साथ बेड पर बैठे कब से इसे अपने किए की माफ़ी मांग रहे थे, इसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। अनल जब से होश में आई थी वो खामोश हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके ही बाबा ने इसकी माँ के साथ जो किया वो सब समझ नहीं आ रहा था। इसे वो नफ़रत भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, नफ़रत करती भी कैसे, जिसने इसे कभी चोट लगने नहीं दी, इसके आंसू बहने नहीं दिए। वो तो ज़िंदगी थे अनल की। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए हया साहब सख्त कहा था, हम ठीक नहीं हैं बाबा, हम ठीक नहीं हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। क्यों आपने हमें ऐसे पाला? क्यों हमें कभी रोने नहीं दिया, हमें कोई तकलीफ़ महसूस करने नहीं दी? क्यों बाबा? क्यों? आज बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। क्यों किया ऐसा हमारे साथ? क्यों? काश मामा होती, वहीं से कुछ सिखा देती, वहीं डांटती, वहीं सिखाती। लड़कियों को लाडला नहीं होना चाहिए, आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है बाबा। वो हमसे नाराज़ हैं, वो नफ़रत करते हैं हमसे बाबा। अनल बेहद रोते हुए बोले जा रही थी। हया साहब इसे चुप करवाना चाहते थे पर इनके पास कुछ नहीं था बोलने को। आज वो इनके सीने से लगी अपनी तकलीफ़ बता रही थी। इन 3 माह में इसने क्या कुछ नहीं सहा था। बहुत मैं चोर हो गई थी। नहीं मेरी जान, ये हमारी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैं इस वक्त इतना लालची नहीं होता, फरहान के साथ हाथ ना मिलाता, अनम को ना छोड़ता, तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। हया साहब इसे माफ़ी मांगने लगे थे। वो उनके सीने से लगी रोती जा रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा इश्क खामोश है बाबा, इसमें कोई शोर नहीं है, वो खामोश हो गया है बाबा। वो तड़प कर रो रही थी। हया साहब का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो जैसे वो अपनी बेटी को तड़पता नहीं देख सकते थे। बस करो अनल, मत रो। इस जालिम के लिए, इसने ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया है, अब और नहीं। हम आपको बचाएंगे, आप हमारे साथ चलेंगी। हम इस पत्थर दिल के साथ
اس پتھر دل شخص کے ساتھ آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی معصومیتیں چھین لی۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے، اس کو سزا دینی ہے، مجھے دے گا، آپ کو نہیں۔ حیات صاحب اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ انل نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے، ہمیں تو عشق ہے ان سے، وہ نفرت کر سکتے ہیں، ہم نہیں، ہمارے بیچ نفرت عشق ہے بابا۔ وہ اپنے ارادے نہیں بدل سکتے تھے، اپنے ارادے نہیں بدل سکتے ہیں، نہ تو کرنے دو انہیں نفرت، اور ہمیں عشق۔ ہم ان سے الگ نہیں ہونا چاہتے بابا، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم دوسری انعم خان نہیں بن سکتے، ہم ایک بچے کو اس کے باپ سے الگ نہیں کر سکتے بابا، ہمیں مجبور مت کریں، انہیں بلائیں، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اللہ نے روتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ وہ داریان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ بہت محبت کرنے لگی تھی۔ اسے نہیں کرو اپنے ساتھ ایسا، وہ تمہیں صرف تکلیف دے گا، وہ میری نفرت کا بدلہ آپ سے لے گا میری جان، سمجھو اس بات کو، وہ نفرت کرتا ہے آپ سے، یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اس نے، بس۔ حیات صاحب نے سمجھانا چاہا تھا۔ پتہ ہے ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے بابا، کوئی اپنے استاد سے نفرت کر سکتا ہے نہیں نا، پھر ہم کیسے کریں؟ ہمیں تو نماز قرآن سکھایا پڑھایا ہے انہوں نے، پھر ہم ایسے انسان سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ بولے انل نے زخمی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ اسے پیار سے سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا۔ حیات صاحب اس بات پر خاموش ہو گئے تھے، کہیں نہ کہیں وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ لاڈ پیار دنیا کی چیزوں میں وہ انل کو دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں پڑھانا سکھانا بھول گئے تھے۔ ڈی اے انل کہاں ہے؟ زافیہ جب سے آئی تھی اس کا پوچھ رہی تھی، اور وہ گھر میں نہیں تھی۔ تم یہاں ہو تو وہ کہاں ہے؟ ہاں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اپنے باپ کے پاس ہے، اسے لینے جا رہا ہوں۔ ڈی اے سنجیدگی سے بولتا آگے بڑھ گیا تھا، بنا ہان کی بات سنے۔ ہان یہ بہت رو رہی ہے، کیا کریں؟ میری پیاری جنگلی بلی، اسے بھوک لگی ہے، ویسے تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے، تمہیں بچے کا رونا سمجھ نہیں آیا؟ محترمہ کو زافیہ کو بچے سنبھالنے نہیں آتے تھے، اسی لیے ڈرتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھا رہی تھی۔ ہان نے ہنستے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، جو ماں کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہان، اس کا نام رکھوں؟ میں کیوں؟ تمہیں رکھنا تھا نا۔ ہان نے حیرت سے اسے دیکھا، جو کچھ دن پہلے سے اس سے نام پہ لڑ رہی تھی، اس کے نام پہ لڑ رہی تھی۔ ہاں لیکن بیٹے کا سوچا تھا نا، اب انل کے بیٹے پر رکھوں گی، اس پر تم رکھو۔ رافیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہان اٹھ کر اس کے ساتھ برابر میں بیٹھ گیا تھا، اپنا ایک بازو اس کے گرد حائل کیا، دوسرا اپنی پیاری سی بیٹی کو دیکھا، چھوٹی گلابی سی پیاری بچی، ان کے بیچ بہت پیاری فیملی لگ رہی تھی ان کی۔ ہان نے مسکراتے ہوئے زافیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اپنی بیٹی کو چوما تھا۔ اس کا نام ہے زویا فاطمہ۔ ہان نے پیار کرتے ہوئے اذان دے کر اس کا نام رکھا تھا۔ زافیہ نے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا ان کو۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ زید کا لہجہ بیزار سا تھا۔ انل کا پیچھا چھوڑ دو، ڈی اے نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ محبت ہو گئی ہے؟ زید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، عشق ہو گیا ہے، ڈی اے نے گہری دلچسپ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ اپنی نفرت بدلہ بھول گئے؟ زید نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ڈی اے کبھی ہار نہیں مانتا، یہ تم اچھے سے جانتے ہو، بدلہ نفرت کیسے کرنا چاہیے یہ میرا کام ہے، نن آف یور بزنس۔ ڈی اے نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اسے چھوڑنے کے لیے کیا لوگے تمہاری جان؟ ہاں، تم نے کہا تھا تم بدلہ لے کر چھوڑ دو گے۔ کس سے کہا تھا؟ ڈی اے نے آبرو جھکا کر کہا تھا۔ زید نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اوکے، تم اسے نہیں چھوڑ سکتے اور میں بھی نہیں، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اس کے جیسی معصوم، حسین، دلکش آج تک نہیں دیکھی، اور تم کیا کرو گے؟ اس کی معصومیت چھین لو گے؟ زید نے غصے میں کہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارے منہ سے اب کوئی بھی الفاظ نہ نکلیں اس کے لیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر تم واقعی اس کا بھلا چاہتے ہو تو اسے سکون سے رہنے دو، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے پریشانی تکلیف سے دور رکھنے کو کہا ہے، اس لیے تمہیں بلایا تھا، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے عزت ہے تو اس کا خیال کرنا تمہارا فرض ہے۔ ڈی اے کو غصہ تو بہت آیا زید کے منہ سے انل کے لیے ایسے الفاظ سنتے ہوئے، پر خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا زید انل کو تکلیف تو نہیں دے گا، ڈاکٹر کی بات نے اسے تھوڑا خوف زدہ کر دیا تھا، وہ اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ بولو کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ زید دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ غصے میں بولا تھا۔ اس کی محبت انل کے لیے سچی تھی، وہ کبھی اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بس وہ چاہتا تھا وہ اس کی ہو جائے۔ وہ ٹھیک ہے، اب میں بس تمہاری ہیلپ چاہتا ہوں، تم جانتے ہو اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نقصان دے سکتا ہے،
तुम्हारी मेरी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन मैं जानता हूँ तुम भी इसे कुछ नहीं होने दोगे। इसकी जान को खतरा है, वो भी तुम्हारे बाप से। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। डीए के लहजे में सख्त वार्निंग थी, जैसे ज़ैद अच्छे से समझ गया था। दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तुम चाहते हो इतना अरसे में दूर दूर रहूं इससे, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तुम जानते हो इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। पहले बता रहा हूँ। ज़ैद के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। वो देखने में भी बहुत हैंडसम खूबसूरत मर्द था। डीए ज़ैद दोनों फुल ब्लैक सूट में थे, बहुत ही प्यारे डैशिंग लग रहे थे। वो नहीं जानती डीए कौन है, और वो सिर्फ दारियान खान को जानती है और ज़ैद जाफरी को जानती है। डीए डीए बोलता उठकर बाहर निकल गया था। पीछे ज़ैद हल्की मुस्कुराहट से इसकी पूछ देख रहा था। बाबा दारियान आए क्यों नहीं हमें लेने? इन्हें फ़ोन करें ना, हम माफ़ी मांग लेंगे इनसे। बस वो हमें छोड़े नहीं। हम एक और अनम मामा नहीं बनना चाहते, प्लीज़ बाबा, अल्लाह ने रोते हुए कहा था। हर गुज़रता हुआ लम्हा दिल पर बड़ा गहरा गुजर रहा था। वो ज़रूर आएगा बेटा, इसने कहा था। वो हयात नहीं बनेगा, देखना वो आएगा, हम माफ़ी मांग लेंगे। वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा। अब कुछ खा लो इसे, ऐसे करोगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप इस नन्ही सी जान को क्यों सज़ा दे रही हैं? हया साहब का दिल तो तड़प रहा था अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हुए। इसने अनल का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम नहीं वो दे रहे हैं सज़ा हमें अपने बच्चे को, इन्हें क्यों हम पर रहम नहीं आता? बाबा क्यों? अनल तड़पते हुए रो रही थी इस जालिम इंसान के लिए जिससे वो इश्क कर बैठी थी। मेरी जान, आप मजबूत बन जाओ। आप एक नहीं हैं, अब आपको हिम्मत करनी होगी। आप इसको मोहब्बत से जीतेंगी, इस बार हार कर नहीं। अब कोई हयात अनम नहीं बनेगा। आप समझ रही हैं ना हमारी बात? हयात साहब प्यार से इसे समझाने लगे थे। वो नहीं चाहते थे कि फिर से इनकी कहानी शुरू हो। वो अनल को मजबूत बनाना चाहते थे। चले उठें, आपको नमाज अदा करनी चाहिए, वही आपको सब देगा जो आप इस रब से दिल से मांगेंगी। आप जानती हैं ना, इसके सिवा कोई नहीं है जो मुश्किल वक्त में भी साथ छोड़े। वो हमेशा अपने बंदे के साथ रहता है। हयात साहब के बहुत समझाने के बाद वो उठकर वज़ू करने गई थी। ए मेरे रब, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। अनल दुआ के लिए हाथ उठाकर आयत पढ़ते हुए बेबसी से रोते हुए अपने रब से दुआ करने लगी थी। इसका मासूम चेहरे पर हिजाब, इसका मासूम खूबसूरत चेहरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो दिल से इबादत करने लगी थी। इसके चेहरे पर नूर आया था। बेशक रब की इबादत करते हुए चेहरे पर खूबसूरत सा नूर आता है, जो आज अनल के मासूम चेहरे पर था। बेराज, ऐसा क्यों है? वहाँ जाकर वापस क्यों आना पड़ता है? हम अपनी रूह दिल वहीं छोड़ आते हैं, साथ सिर्फ अपना वजूद लेकर आते हैं। मेरी आंखों के सामने वही मंजर बीत रहा है। काबतुल्लाह शरीफ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बैठकर कितना सुकून आता है। वहाँ एक ऐसा सुकून है जिसके लिए हम यहाँ तड़पते हैं। दाफिया इन मंजर में खो गई थी। वो लोग कल ही वापस आए थे उम्रे से। हयात साहब से कल रात ही बात की थी। अनल की बात हो गई थी। अनल से वो बहुत खुश थे। इनके लिए यहाँ भी सब इससे बात करते हुए बहुत खुश हुए थे। बहुत सी दुआएं सब ने इसे दी थी। सही कहा, दिल रूह तो हमें छोड़ आए हैं। अल्लाह पाक हम सबको ये सादत नसीब फरमाए, आमीन। बिराज ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा क्या अनल पाकिस्तान आएगी? बी जान ने रूम में आते हुए पूछा था। नहीं बी जान, चाचू ने कहा दारियान इसे इस हालत में पाकिस्तान लेकर नहीं आना चाहता, इसीलिए आप बेफिक्र है, हम कुछ दिन में चलेंगे इनसे मिलने। बिराज ने मुस्कुराते हुए बी जान से कहा था। वो मुस्कुराती अनल के लिए दुआ करने लगी, अल्लाह आप दोनों को भी नेक साले औलाद नसीब करे, आमीन। बीजानी ने दुआ देने लगी। बिराज दाफिया भी आमीन कहा था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? हया साहब ने बेबसी से कहा था। क्या आपने मेरी आने को माफ़ किया था? दारियान इनके सामने था। इसकी आंखों में वही नफरत थी। अनल को लेने आया हूँ, इसे मेरे साथ भेजो, वरना आप नहीं जानते मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। दारियान को लगा शायद वो अनल को नहीं जाने देंगे। मैं इसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अब एक और अनम हयात नहीं चाहता। बस एक गुजारिश है, मेरी बेटी को मेरे गुनाह की सज़ा मत देना, प्लीज़ दारियान। वो सह नहीं पाएगी, वो बहुत मासूम है, इसकी मासूमियत मत छीनना ना, प्लीज़ बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ मत देना, मैं जी नहीं पाऊँगा अब और बोझ नहीं ले सकता। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ खुद की गलती पर। हया साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। वो बहुत पछता रहे थे, इतने सालों से खुद को कैसे ज़िंदा रखा था ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था।
یہی تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں، یہی شرمندگی سے جھکا سر دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا، یہی درد دل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کے اندر تھا، میری آنی کے پاس تھا، لیکن آپ وہ درد کبھی محسوس نہیں کر سکتے جو میرے اندر ہے۔ کیسے اپنے ہی ملک سے اب اپنے ماں باپ آنی کا آخری بار بھی چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں جانتے ہیں کیسا درد ہوتا ہے، جو درد دیتے ہیں وہ درد محسوس نہیں کر پاتے، لیکن آپ کو تو وہ ساری زندگی تڑپاؤں گا، اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپیں گے، لیکن اگر اس سے آج کے بعد ملنے کا سوچا بھی تو میں اسے کیا کروں گا، یہ بات آپ اچھے سے جان جائیں گے۔ جا کے دیکھ لیں، اپنے دوست کی لاش کو بھیج دی ہے۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا کیونکہ بچے کمرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ اس کی لاش کو دل تو آپ کے ہزار ٹکڑے کو کرنے کو کر رہا ہے، پر صرف اپنی آنے کی وجہ سے چھوڑا ہے آپ کو، لیکن یہ مت سمجھنا معاف کر دیا میں آپ کو، اب تو جب تک سانس لے رہے ہیں تب تک تڑپیں گے۔ داریان بے حد سرخ چہرے سے حیات کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غصے میں کرایا تھا۔ داریان پلیز چپ، ایک دم چپ، تم بیچ میں نہیں بولو گی، یہ میری جنگ ہے، میری تکلیف ہے، اس کے بیچ مت آؤ۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتے، اپنے لالچ میں جیتے ہیں، اور اگر تم سچ میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آخری بار مل لو اپنے باپ سے، یہ ان کے لیے سزا ہے جیسے میری آنی کو دی تھی نا ان کے بچے شوہر سے الگ کر کے۔ چلو اب۔ داریان غصے میں دھاڑتے ہوئے آگے بڑھ کر انل کا ہاتھ پکڑتا آگے بڑھا تھا۔ انل نے روتے ہوئے پیچھے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے اداس سی مسکراہٹ اور نرم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ داریان بے حد غصے میں تھا، اس کے آنسو بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم انل، کیسی ہو؟ پتہ ہے زافیہ آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، داریان کے ساتھ اندر آتی انل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام جی، ہم بعد میں آ کر ملتے ہیں، انل ہان کو جواب دیتے داریان کے پیچھے روم میں گئی تھی جو اسے اگنور کیے اوپر روم میں چلا گیا تھا۔ ہان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ آپ ہم سے ناراض ہیں، پلیز بابا کو معاف کر دیں، وہ بہت شرمندہ ہیں، آپ سے بھی معافی مانگ چکے ہیں، انل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ داریان غصے میں اپنی فائل ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس وقت انل پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شاید چاہتی تھی وہ غصہ کرے۔ وہ ضبط کرتا باہر جانے لگا تھا کہ انل پھر بول پڑی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے مننے جا رہا ہوں، چلو گی؟ داریان نے غصے میں گھور کر کہا تھا۔ اللہ نہ کرے، ایسے نہیں کہتے، انل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پھر کہو، مرے آپ کے دشمن، بولو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ وہ نم آواز میں بولی تھی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ کیا مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے؟ داریان اس کا ہاتھ ہٹا کر اس پر گرفت مضبوط کرتے بولا تھا۔ ہم جانتے ہیں آپ کسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، انل نے پانی بھری آنکھوں سے کہا تھا۔ تو پھر تمہیں کہنا چاہیے تمہارے شوہر کے دشمن ہیں، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، داریان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ کیا جانا ضروری ہے؟ پلیز داریان، کیا آپ ہمارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے؟ ہم آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتے، پلیز۔ انل نے بات بدلتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا، بولتے ہوئے اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ پتہ ہے اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، لیکن اس دنیا کو بنانے والا بہت رحمان رحیم ہے، وہ کسی بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں اس کے سامنے پتہ ہے کیوں جھکتا ہوں؟ کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے مجھے سنبھالا ہے، اس نے مجھے زندہ رکھا ہے، اس نے مجھے دنیا کے یہ ظالم لوگ دیکھے ہیں، اس نے اپنی رحمت دکھائی ہے، اس کی راہ میں چلنے سے کتنا سکون ملتا ہے یہ مجھ سے پوچھو، اس کے ذکر میں کتنا آرام آتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو اس نے مجھے سنبھالا تھا، اسے مجھے روزی دی، بھوکا سونے نہیں دیا۔ وہ تو رب ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت دینے والا ہے، وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ لوگ رہ لیتے ہیں جب وہ اس کی راہ میں جاتے ہیں، جب وہ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ان اللہ اچھا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور وہ میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ انسان تو صرف شکلیں پیدا کرتا ہے، انسان تو صرف مشکلیں پیدا کرتا ہے۔ میں صرف اس کی ذات سے ڈرتا ہوں، مجھے صرف اس سے خوف آتا ہے، اس کے جلال سے آتا ہے۔ تمہیں بھی سکون کی تلاش ہے انل، تمہیں مجھ سے نہیں اس کی راہ میں سکون ملے گا۔ تم ان کے آگے جھکو گے، اسے مانگو خود کو، مجھے صرف وہی دیتا ہے
خود کو مجھے صرف وہی دیتا ہے۔ انسان کچھ نہیں ہوتا، وہ اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ میں نے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے، اس سے وہ مجھے انصاف دلا دے، میرے ماں باپ آنی کی روح کو سکون دے دے۔ میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ میں جو کام کرتا ہوں میں جانتا ہوں اسے ایسے کرنا ہے، اسی لیے وہ مجھے غلط راہ پر چلنے سے روکتا ہے۔ اور ایک بات، میں تمہارے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تم میری جگہ ہوتی شاید تم بھی یہی کرتی۔ میں اس کے ساتھ بھی جو بھی کروں تم میرے بیچ میں مت آنا۔ یہاں میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں تو وہاں اسے تکلیف ہوگی، لیکن میں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتا، اسی لیے جب تک یہ نہیں آتا اس دنیا میں تب تک میرے ساتھ رہو، خوش رہو۔ اپنے باپ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ انل، داریان اس کے منہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتا بہت تنبیہ سے سمجھا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ داریان نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنا نصیب سمجھ کر خاموش ہیں، شاید یہی سب لکھا ہے ہماری قسمت میں۔ انل نے اس کے سینے سے الگ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ داریان خاموش رہا۔ اس دن کے بعد حیات صاحب انل سے نہیں ملے تھے، نہ ہی انل نے کوشش کی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ داریان کا غصہ جلد ہی ختم کر دے گی، پھر اپنے بابا کو معافی بھی دلا دے گی۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ ان سب کی زندگی میں انل زافیہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ سارا دن اچھا وقت گزارتی تھی۔ داریان اب اس سے نرمی سے پیش آتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ انل کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ پھر بھی بہت کوشش کرتی تھی کبھی کبھی کھانا بنانے کی، لیکن داریان اسے اب کوئی کام کرنے نہیں دے رہا تھا۔ رات کا کھانا بھی وہیں سے کھلانے لگا تھا، لیکن انل کو اب خود سے کھانا پینے آ رہا تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور مضبوط بن رہی تھی، جو اس کے لیے مشکل تھا پر ناممکن نہیں۔ داریان اسے بہت پیار سے سمجھاتا تھا وہ نماز قرآن میں اپنا دل لگایا کرے، اور انل وہی کرتی رہتی تھی۔ اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اس سب کے لیے ہی تو وہ داریان سے عشق کرنے لگی تھی، تو اس نے اسے اپنے رب سے قریب کیا تھا۔ داریان پوری کوشش کرتا تھا انل سے پیار نرمی سے پیش آئے، لیکن جب اس کے باپ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا وہ انل پر کبھی غصہ بھی کر جاتا تھا۔ انل سمجھ جاتی تھی وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر رہا تھا۔ جیسے وقت گزر رہا تھا انل کا جسم بھاری ہوتا جا رہا تھا، وہ اس روم میں مزید خوبصورت حسین لگنے لگی تھی۔ کیسی ہو؟ کھانا کھایا نہیں؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ داریان نے روم میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی، اس کا 7واں ماہ چل رہا تھا، کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ انل نے اداسی سے کہا، پتہ نہیں کیوں وہ اب اداس رہنے لگی تھی، کبھی کبھی اس کا دل بہت گھبراتا تھا۔ دل کو کیا ہوا؟ دل تو بہت کچھ ہوا ہے پر آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ داریان کے سوال پر انل نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر داریان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا پھر آج سمجھا دو تمہارے دل کو کیا ہوا ہے۔ داریان اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ذرا اس کے آگے جھکتے ہوئے کہا تھا۔ انل مسکراہٹ سے سرخ پڑتے چہرے جھکا گئی تھی، اس کی دھڑکنوں کا شور داریان بآسانی سن سکتا تھا۔ ہم آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں پر ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہم جانتے ہیں آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں آپ سے عشق ہوا ہے۔ عشق میں تو نفرت نہیں ہوتی نا، ہمیں آپ کے غصے سے بھی محبت ہے، پر آپ کی ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ انل نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا مجھے نہیں پتا مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں میں تم سے نفرت عشق کرتا ہوں۔ نفرت تمہارے باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، عشق آنی کی وجہ سے، اور وہ بچپن والا داریان ہوتا تو شاید ہی تم سے محبت کرتا۔ یہ داریان بہت اکیلا ہے، ٹوٹا ہوا انسان ہے جسے اس دنیا کے ظالم لوگوں نے ہی سنبھالا تھا، وہ بھی اب ان کے جیسا بن گیا ہے۔ مجھ سے اچھے کی امید کم رکھا کرو، داریان سنگ دلی سے بولا تھا۔ انل کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، اسے ہمیشہ سے خواہش تھی وہ کبھی تو اسے اپنی محبت عشق کا اظہار کرے گا، وہ خود کو کتنا خوش نصیب سمجھے گی اس دن پر، شاید ہی وہ دن آئے گا۔ باہر چلیں، آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے اور تھوڑا واک کرنے کا پلیز، انل نے نم آواز میں کہا تھا۔ داریان جانتا تھا وہ اداس ہو گئی ہے اس کی باتوں سے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومتا پیچھے ہوا تھا اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ انل نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، گندے ہیں، انل نے اس کے ساتھ باہر سڑک پر چلتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ اس کے ہاتھ داریان کے بازو میں تھے، داریان کے دونوں ہاتھ اپنے پینٹ کی جیب میں تھے، دونوں آرام سے قدم اٹھا رہے تھے، اپنے گھر سے تھوڑا آگے نکل آئے تھے۔ ہاں ہوں میں برا، داریان نے ہلکی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ ہم آپ سے نفرت نہیں کر سکتے پر آپ بہت اچھے ہیں۔ انل کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ مت کرو یہ کام، میں بہت اچھے سے کروں گا۔ داریان نے ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، خوبصورت رات، لندن جیسا شہر رات میں بھی ایک خوبصورت منظر رکھتا تھا، روشنیوں سے بھرا
دونوں نے لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، انل نے شال اچھے سے اوڑھ رکھی تھی، آگے سے دونوں ہی بےحد خوبصورت پیارے لگ رہے تھے۔ ہم نے آپ سے عشق کیا ہے داریان، کیا آپ کو ایک بار بھی ہم سے محبت نہیں ہوئی؟ ہمیں تڑپا کر آپ کو سکون ملتا ہے؟ انل جب بھی اس سے باتیں کرتی یہی سوال کرتی تھی، جس پر داریان کا جواب وہی، تمہاری تڑپ تمہارے باپ کو تڑپاتی ہے اور یہی میرے لیے سکون ہے۔ محبت عشق یہ لفظ تمہارے باپ سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا کیسے اس نے کسی بے گناہ کو سزا دی تھی؟ داریان نے سنجیدگی سے کہا تھا، آپ ہمیں وہ سزا دیں گے؟ ہم بے قصور ہیں، ہمیں اس گناہ کی سزا مت دیں جو ہم نے کیا نہیں۔ داریان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو ہی ملتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ بولتا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کی بات نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ دعا کریں آپ کی بیٹی نہ ہو، ورنہ اسے بھی اپنے باپ کی سزا ملے گی۔ پانی بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، دوبارہ اگر ایسا بولا تو جان لے لوں گا۔ تمہاری شروعات تمہارے باپ نے کی تھی، میں تو صرف انہیں ان کی غلطی یاد دلا رہا ہوں۔ اس کے بولنے پر داریان نے تڑپ کر اس کا بازو کھینچا، ساتھ گرفت میں لیتا بولا تھا۔ انل ہلکا سا مسکرائی۔ داریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ پانی سے بھری آنکھوں میں ایک امید تھی، شاید وہ انکار کر دے۔ بے انتہا نفرت عشق کرتا ہوں، وہ ذرا جھک کر مسکرا کر بولا تھا۔ نہیں، نفرت آپ کی ہے، عشق میرا ہے، عشق میرا۔ نفرت کو عشق سے ملا کر اس کی توہین مت کرے، انل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی توہین تم کر رہی ہو، میں تو اسے نبھا رہا ہوں۔ داریان نے جھکتے ہوئے اس کی ناک سے ناک ملاتے ہوئے کہا۔ انل کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیسے ہو لو برڈ، سڑک پر رومانس نہیں کیا جاتا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ ایک بھاری مردانہ آواز آئی ان کے قریب سے۔ داریان انل سے دور ہوتے ہوئے سامنے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر انل اس کو دیکھتے ہوئے ڈر سے داریان کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ زید اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے لیے خوف دیکھتا ہنسا تھا۔ کیا تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ یاد ہے یار، میں تو ڈر ختم کرنے آیا ہوں، زید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ بلیک پینٹ بلیک لانگ کوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، انل بھی تھک گئی ہوگی۔ اب آؤ پاس والے ریسٹورنٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں، زید مسکراتے ہوئے آفر دیتا اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے داریان ہلکا گہرا سانس لیتا انل کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ ہر ہیرو ویلن کی ایک داستان ہوتی ہے، ہر نفرت کی ایک کہانی ہوتی ہے اور محبت کا ایک راز ہوتا ہے۔ ہر انسان بے آواز ہوتا ہے، زید مسکراہٹ سے بولتے ہیں دونوں کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہے تھے۔ تمہاری اس بکواس کا مطلب؟ داریان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے میں کہا تھا۔ مطلب ہی تو نہیں ہے، اس میں یہاں انل سے ملنے آیا تھا، کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا، دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اب عشق کیا ہے، اس میں دیدار یار نہ ہو تو تڑپ بڑھ ہی جاتی ہے۔ کیا لائن بولی ہے، سیریسلی میں ریلیٹ کرتی ہوں اس سے۔ یہ بات تم دونوں بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو، زید انجیہ بولا تھا۔ داریان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا خون کر دے، اس کے سامنے عشق کی باتیں کر رہا تھا اس کی بیوی سے۔ انل کو اس کی بات بہت اچھی نہیں لگی تھی۔ ہمیں گھر جانا ہے، انل نے داریان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی تو آیا ہوں یار اور تم جانے کی بات کر رہی ہو، بیٹھو کچھ کھاتے ہیں، تمہارے لیے آئس کریم آرڈر کرتا ہوں، تمہیں پسند آئے گی، زید نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ انل حیرت سے اسے دیکھا، اس کو کیسے پتہ چلا اس کا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے؟ داریان تو بس اسے گھورتا رہ گیا تھا، اسے وہ انل کے سامنے خود پر ضبط کرتا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ تو ڈی اے زید ہے نا، یہ لوگ کس لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ وہاں ان سے بیٹھا دور ایک آدمی ان دونوں پر نظر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، وہ سگریٹ سلگاتا دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے ان دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ڈی اے تو اپنے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اب زید بھی نکل رہا ہے اس لڑکی پر۔ اف تک برداشت نہیں کرتے یہ دونوں، ڈی اے نے کہا تھا۔ وہ صرف بدلہ لے رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ جعفری صاحب سامنے ان تینوں پر نظر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ انل پر نظر پڑتے وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ تو ان کی کمزوری یہ ہے، اب آئے گا مزہ، اب میں لوں گا اپنے بھائی کے قاتل سے بدلہ۔ ڈی اے اب تجھے تڑپنا ہوگا۔ وہ شراب پیتے ہوئے اس کو نفرت غصے میں دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈیل کرو گے؟ میں جانتا ہوں یہ کیسے ہوگا۔ ڈیل؟ جعفری صاحب نے شک سے ڈیل کی، دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ آپ دوست ہیں کیا؟ انل کب سے حیران تھی، یہ لوگ آرام سے بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ آج داریان نے غصہ بھی نہیں کیا، اسے یہاں دیکھ کر زید کا نرم رویہ اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کیا تھا، تو اس نے سوچ لیا تھا اس نے پوچھ لیا تھا۔ اس بات پر دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، دونوں ہی بے حد خوبصورت تھے، مسکراتے ہوئے تو وہ اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک ہینڈسم بندہ ہمیں بھی دے دو؟ سوری۔
تمہیں کیا لگتا ہے دوست کا تو پتہ نہیں، دشمن بہت اچھے ہیں، دوستی کے تھوڑے چانسز تھے، افسوس تمہاری وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئے۔ زید نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، آپ ہمارا نام مت لیا کریں، ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ دونوں ہی برے ہیں۔ انل انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا، اٹھ کر باہر جانے لگی۔ تم چاہتے ہو میں تمہارا قتل کروں؟ نہیں یار، میں چاہتا ہوں تم خودکشی کرو، میں سکون سے رہوں اس کے ساتھ۔ ہا ہا ہا، زید بولتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر باہر بھاگا۔ داریان دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ پتہ نہیں ہم کہاں پھنس گئے، یہ لوگ کتنے عجیب ہیں، کبھی دوست بن جاتے ہیں کبھی دشمن۔ ہم دونوں سے ناراض ہیں، اب آپ بھی بات نہیں کرنا ان سے، اوکے؟ انل خود سے بڑبڑا کر باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے بھی سمجھا رہی تھی، پھر خود ہی مسکرانے لگی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، آپ کون؟ ایک شخص اچانک سامنے آ گیا تھا۔ انل ڈر سے ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے زید سے لگی تھی۔ آرام سے مائی لیڈی، ایسے فضول لوگوں سے ڈرتے نہیں، زید اسے پیچھے سے پکڑتا نرمی سے بولا تھا۔ سامنے شخص کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، زید اس کے سامنے آتے ہوئے غصے میں بولا تھا۔ واہ یار، تم لوگوں نے تو بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، وہ شخص کمینگی سے بولا تھا۔ تیری تو داریان، انل تم ٹھیک ہو؟ داریان کہاں ہے؟ ہمیں درد ہو رہا ہے۔ زید غصے میں شخص کو مارنے لگا تھا کہ پیچھے سے انل درد سے کرا اٹھی تھی۔ زید جلدی سے اس کے پاس گیا اور نظر آس پاس پھیری داریان کی تلاش میں، جب سامنے دیکھا اس کی فل ہوڈی میں اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتا وہ سارے لا کر انل کا ہاتھ پکڑتا اس کی مدد کرنے لگا تھا، گاڑی میں بٹھانے کی وہ بار بار داریان کا پوچھ رہی تھی، پر زید نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ داریان کہاں ہے؟ آپ ہمیں کیوں نہیں بلا رہے؟ آپ ہمیں پھر سے کڈنیپ کر رہے ہیں؟ انل نے ڈر سے روتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا۔ ہا 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 یار، تم بھی نہ کمال ہو، سچ میں اتنی معصوم پیاری ہو، سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہو۔ سیریسلی اس وقت تم یہ سوچ رہی ہو میں ہاسپٹل چھوڑ کے کڈنیپ کروں گا؟ زید نے اس کی معصوم بات پر دل کھول کر کہکا لگایا تھا۔ انل نے غصے میں اسے دیکھا تھا۔ اب بول کیا چاہیے تجھے؟ کیوں پیچھا کر رہا تھا تو ہمارا؟ ڈی این اس کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شخص کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھتا ڈر سے ایک قدم پیچھے ہوا تھا، اس کی دہشت ہی اتنی پھیلی ہوئی تھی، سب کو اس سے خوف آتا تھا۔ میں بس ایسے دیکھنے آیا تھا، وہ لوگوں کو بہت کم دیکھا تھا کسی لڑکی کے ساتھ۔ بس خاموش، اندر جا، اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر جانا۔ ڈی این اس کی طرف جھک کر رازداری میں کہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شخص اپنے آپے سے باہر نکلتا ڈی اے پر دھاڑا تھا۔ وہ ڈی اے کو مارنے لگا تھا کہ اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اس نے ایک گستاخی کر لی تھی میری بیوی کے بارے میں سوچنے کی۔ اب انجان بننے کی کوشش مت کرنا، میرے سامنے مت آنا ورنہ اگلا نشانہ تم ہوں گے۔ ڈی اے نے اسے وارننگ دیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ شخص بھوکے شیر کی طرح سے گالیاں دے رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ڈی اے، اب دیکھنا میں تمہارے دل پر وار کروں گا، تمہیں تڑپایا نہیں تو میرا نام بھی راشد جتوئی نہیں۔ آہا، راشد غصے میں چیخ رہا تھا اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر جسے بے رحمی سے مار کر چلا گیا تھا۔ انل کیسی ہے اب؟ ڈی اے ہاسپٹل میں آتے سامنے زید کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ مجھ سے خفا ہے یار، بول کیسے مناؤں اسے؟ زید نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بکواس بند کر، ڈی اے نے اسے گھوڑی سے نوازا تھا۔ مار دیا اسے، ویسے مارا کیوں؟ ڈرا دیتے، زندہ رہنے کا لائق نہیں تھا، اس نے غصے میں کہا تھا۔ جو میری بیوی پر گندی نظر رکھتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ ڈی این اسے دیکھ کر طنزیہ بولا تھا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ ویسے یار میری نظر بری تو نہیں ہے، وہ نظریں بہت پاک ہیں جس میں عشق ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ زید مسکراتے ہوئے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا کمینہ انسان۔ ڈی اے سے گھورتا اندر چلا گیا تھا۔ ہان کیا ہوا یار، چلائی کیوں؟ میری معصوم بچی ڈر جاتی تو؟ یہ معصوم ہے، اس کو بھی اپنے باپ کی طرح مجھے تنگ کرنا آتا ہے، یہ دیکھو ابھی اس کا پیمپر چینج کیا تھا پھر اس نے خراب کر دیا۔ اس نے غصے تھکاوٹ سے بولتے ہوئے ہان کو گھورا جو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کی بات تجھے جیسے سنی ہی نہیں، زویا 8 ماہ کی ہو گئی تھی، بہت پیاری گول مٹول سی گلابی بچی تھی جو اب ہان زافے دونوں کے جیسی دکھتی تھی۔ ہان اچھا بابا، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ پھر سے چینج کر دو نا۔ میں کر دیتا ہوں، بس یہ اپنی آواز کو تھوڑا کم کیا کرو، میری معصوم بچی ڈر جاتی ہے یار، کچھ تو خیال کرو۔ ہان نے تھوڑا سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ زافیہ کو کہاں عادت تھی اس کے سخت لہجے کی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ سنبھالو اپنی معصوم بچی کو، اور خود کو اپن جا رہی ہے یہاں سے، غصے غم میں بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ ہان تیزی سے آ کر اسے روکا تھا۔ اچھا یار سوری، اب نہیں کروں گا ایسے بات، بس غلطی ہو گئی، معاف کر دو پلیز نا میری پیاری زافیہ، میری جان، میری معصوم بچی کی اماں جان، معاف کر دو اپنے ناکام شوہر کو۔ ہان اس کے آگے آتے ہوئے اپنے کان پکڑ کر معصومانہ منہ بناتا ہوا بولا تھا۔ ایک شرط پر منظور ہے، بس تم کہیں مت جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ ہان اس کی بات سنے
بغیر ہی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ضافیہ نے ابرو اٹھا کر اسے داد دی تھی۔ اوکے تو پھر ابھی چلو، پہلے زویا کا پیمپر چینج کرو، اس کے بعد اس کے کپڑے دھو کر آؤ، ورنہ اپن بھی یہاں سے چلی جائے گی، سوچ لیں۔ ضافیہ ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری تو چڑیل کہیں کی، ہان ڈانٹ پیستے ہوئے بڑبڑا کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ضافیہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ کر اس کی ویڈیو بنا رہی تھی تاکہ ڈی اے کو بھیجے، اسے بتائے شوہر کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے تو بس اس معصوم کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ہاں تمہیں ایسی روتی ہوئی شکل نہیں بنانی چاہیے، یہ سب تو تم اپنی پیاری سی بیٹی کے لیے کر رہے ہو نا، ویسے بھی بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ ضافیہ نے ہان کو اس کی پیاری معصوم ڈول کے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا تو کیا ماں کا کوئی فرض نہیں ہوتا؟ جب دیکھو میری ڈول کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ اب بتاتا ہوں۔ ہان نہیں، ہا ہا ہا، اب کرو مستی میرے ساتھ، ہا ہا ہا۔ ضافیہ سے چڑھا رہی تھی۔ جب ہان کچھ سوچتا، ٹب سے پانی نکالتا، اس پر پھینکتا، وہ اس کی حالت پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ضافیہ غصے میں گھورتے ہوئے اسی ٹب سے باہر نکل کر اس پر پھینکنے لگی تھی اپنی مستی میں۔ جب دونوں نے دیکھا ان کی بیٹی چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجا کر ہنس رہی تھی، دونوں اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ان کی محبت عشق، ان کی زندگی اب زویا میں تھی۔ وہ لوگ اپنی چھوٹی سی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ براج ایک بات کہوں؟ ہاں بولو، یہ پوچھا مت کرو، جو کہنا ہے بول دیا کرو۔ ضافیہ کے پوچھنے پر براج نے محبت سے کہا تھا، آپ رمشا کو معاف کر دیں، جو بھی ہوا، لیکن وہ آپ کی دوست ہے، پلیز میرے لیے۔ ضافیہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اب اس کی وجہ سے۔ رمشا نے کیا تھا، ان کی دوستی تو پرانی تھی۔ اوکے صرف تمہارے لیے، ورنہ اس نے جو بھی کیا ہے معافی کے قابل نہیں ہے۔ اب یہاں بیٹھو میرے ساتھ، براج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے پاس بٹھایا تھا۔ کیا ہم انل سے نہیں مل سکتے؟ کافی عرصہ ہو گیا اسے ملے ہوئے، وہ معصوم تو فون پر بھی بات نہیں کرتی، انکل بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ ضافیہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن چاچو نے منع کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتے ہماری وجہ سے انل کو کچھ بھی ہو، اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ داریان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، پر شاید یہی نصیب میں لکھا تھا ان کے۔ براج گہرے سانس لیتا ہوا بولا تھا، اسے انل بہت یاد آتی تھی، وہ لوگ ملنے والے تھے۔ اس پر حیات صاحب نے اسے سچ بتا دیا تھا، وہ انل کی خوشی کی خاطر وہاں نہیں جا رہے تھے، لیکن وہاں انل ان کے بغیر اپنے دل کو کیسے سمجھا رہی تھی، یہ تو کوئی جانتا نہیں تھا سوائے اس کے رب کے۔ اچھا جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ براج نے اسے دیکھا جو مدد سے آنکھیں موند کر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نہیں ہم باہر چلیں، دل کر رہا ہے باہر جانے کو، ضافیہ نے لاڈ میں کہا۔ براج اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ اس نے جیسی ہمسفر سوچی تھی، ضافیہ بالکل ویسی نکلی تھی، وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا، اس نے اس کے نصیب میں ایسی ہمسفر لکھ دی تھی۔ دونوں ہی بے حد محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، یہ ان کے لیے بہت تھا، کیونکہ ان کے بیچ محبت عزت عشق تھا۔ ڈی اے کہاں ہو تم؟ داریان حیدر خان جعفری صاحب اس کے گھر میں آتے ہی چلا کر اس کا نام پکارا تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف داریان انل تھے۔ داریان اپنی اسٹڈی میں تھا جب انل اپنے روم میں سو رہی تھی۔ اس دن طبیعت خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا۔ اس بات کی 2 ماہ ہو گئے تھے، جو کہ اب انل کی طبیعت کبھی بھی خراب ہو سکتی تھی، اس لیے داریان اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جعفری صاحب کی آواز سنتا داریان نیچے آیا تھا۔ آرام سے بات کریں، یہ میرا گھر ہے، اور ہاں میری بیوی سو رہی ہے، اٹھ جائے گی، اس لیے آرام سے بات کریں، جو بھی کرنی ہے۔ داریان نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ انہیں جعفری صاحب تو غصے میں گھورتے رہ گئے تھے، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ راشد ستوئی کے بھائی کو مار دیا تھا تو سکون سے بیٹھ جاتے، ان کے کلب میں آگ کیوں لگوائی؟ پھر سے کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنی بیوی کا سوچو، وہ اب ان کی نظروں میں آ چکی ہے، اب کیا کرو گے؟ جعفری صاحب نے غصے میں سرخ پڑتے ہوئے کہا تھا، یہ میرا مسئلہ ہے، اس سے تم دور رہو، میری بیوی کا نام بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ جہاں اتنے لوگوں کا خون کیا ہے وہاں ایک اور صحیح۔ ڈی اے نے اسے دھمکی دی تھی، تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، اور میں تمہیں ہر جگہ سے بچاتا آیا ہوں۔ وہ ڈیل کس نے کی تھی؟ اس وجہ سے وہ شخص مارا گیا تھا، اور مجھے کیوں بچاتے ہو بہت اچھے سے جانتا ہوں، یاد رکھنا اگر میری بیوی بچے کو کچھ ہوا تو میں ویسے بھی دوسرا موقع نہیں دیتا، یہ بات تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن اس بار زید بھی کیا کرے گا یہ بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ڈی اے کی آنکھیں ضب سے غصے سرخ ہو گئی تھی۔ تمہاری بیوی جانتی ہے کہ تم کون ہو؟ جب اسے پتہ چلے گا وہ ایک مونسٹر کے ساتھ ہے، ایک خونی کے ساتھ ہے، جس نے آج تک نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، جس کے باپ کو بھی مارنا چاہتا ہے، جو اسے مارنا چاہتا تھا۔ تم وہی ہو نا جو اسے ڈراتے تھے، جو اپنی پہچان بھی چھپا رہے تھے، بہت زبردست گیم پلیئر ہو۔ جعفری صاحب جان کر یہ سب باتیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا انل کو اوپر بیک سائڈ کی وجہ سے ڈی اے نہیں دیکھ پایا تھا، وہ نہ ہی جعفری صاحب کی چال سمجھ پایا تھا۔ وہ دونوں غصے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ انل کی جو شور کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی، دیکھنے آئی تھی باہر، لیکن جب ان دونوں کی باتیں سنی تو اس کا تو جیسے جسم ہی سن ہو گیا تھا۔ وہ ساکت سی ڈی اے کی
کی پیٹھ دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ سب داریان نے کیا۔ وہ سچ میں ماسک مین تھا۔ اس کے خوف سے وہ اب جا کے نکلی تھی، اب جا کے خوشی سے زندگی گزارنے لگی تھی۔ بابا داریان انل روتے در سے کراتے ہوئے اندر روم میں گئی تھی۔ ہمت کر کے اس نے سامنے سے اپنا موبائل اٹھایا، جلدی سے اپنے بابا کا نمبر ملانے لگی۔ روتے ہوئے وہ کانپتے ہاتھوں سے فون ملا رہی تھی، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ بابا، ہیلو انل، میرا بچہ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ انل کچھ بتاؤ میری بچی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ انل کا فون اٹھا کر حیات صاحب بے چینی سے تڑپ اٹھے تھے، اس کی درد سے کراتی آواز سن انہوں نے تڑپا دیا تھا۔ بابا ہمیں بچا لو، وہ مار دے گا، بابا واپس آ جائیں ہمارا پاس۔ بابا داریان انل کانپتے ہوئے ہاتھ سے فون پر جلدی سے اپنے بابا سے بولی۔ جتنا بولا گیا اسے بہت درد ہو رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی درد سے۔ داریان اس کی آواز سنتا جلدی سے اوپر بھاگا تھا، سامنے سے دیکھا، اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اوہ انو، کیا ہوا؟ انو داریان، بہت درد ہو رہا ہے، ہمیں درد ہو رہا ہے، بس ہمت کرو، کچھ نہیں ہوگا، ہم چل رہے ہیں نا، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا نا۔ انو میری بات سنو، آنکھیں بند مت کرنا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ بابا داریان انل کا درد بڑھتا جا رہا تھا، وہ بہت تڑپ رہی تھی درد سے۔ داریان آج بہت ڈر گیا تھا، اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اٹھا کر لے گیا تھا ہاسپٹل۔ جلدی سے ریش ڈرائیونگ کرتا وہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچا، اسے جلدی سے آپریشن روم میں لے گئے تھے۔ داریان باہر کرا انل اور اپنے بچے کے لیے دعا کرنے لگا تھا، پھر جلدی سے وہاں کی مسجد میں گیا۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا تھا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ابھی ڈر تھا۔ جب وہ انل کو نہیں کھونا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے بچے کو، آج انل کو اتنا تڑپتا دیکھا خود بھی تڑپ گیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے بہت چھوٹی تھی، پھر بھی اس نے بہت درد تکلیف سہی تھی۔ مبارک کو بیٹا ہوا ہے۔ نرس باہر آتے ہوئے اسے سفید کمبل میں اس خوبصورت بچے کو اس کے حوالے کیا تھا۔ داریان اس بچے کو اپنے گود میں لیتا اسے سینے سے لگایا تھا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی کمزوری ہو گئی ہے انہیں، آپ ان کا اچھے سے خیال رکھنا، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ داریان بے چین سا ہوا تھا، انل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب انل کو؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ بی جان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے حیات صاحب کو انل کے لیے پریشان روتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ بی جان، اس نے میری بیٹی کو برباد کر دیا، اس کی معصومیت چھین لی، سے بہت تڑپا رہا ہے، میری پھول جیسی بچی کو میں نے آج تک کانٹا نہیں چبھنے دیا اور وہ اسے کانٹوں پر چلا رہا ہے۔ حیات صاحب بے بس روتے ہوئے رو رہے تھے، ان کے سینے میں بہت درد ہو رہا تھا اپنی بیٹی کو تکلیف میں روتا تڑپتا دیکھ کر۔ بھائی صاحب حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، ہماری بچی کو آپ پلیز ہم ان کے پاس لے جائیں، میں بات کروں گی، داریان اسے سمجھاؤں گی، بی جان نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ان کو انل کی بہت یاد آتی تھی، اتنے عرصے سے کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی، یہ دکھ تڑپ بہت ہی سب کو۔ ہاں میں آج ہی کرواتا ہوں، ہم دونوں چلتے ہیں اپنی بچی کے پاس، وہ مجھے بلا رہی تھی بی جان، حیات صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور فون ملانے لگا۔ انل نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو داریان کو پایا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس پر ہونٹ رکھتا جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، بکھرے بال ماتھے پر، بلیک شرٹ میں شرٹ کے بازو کونیوں تک مڑی ہوئی تھی، سفید رنگ، وہ بہت خوبصورت تھا۔ انل اسے دیکھتی رہ گئی تھی اپنے دھڑکتے دل میں، اس نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ داریان کو محسوس ہوا وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہے، اس نے اس کا سر اٹھا کر دیکھا، اس کی نظریں انل کی نظروں سے ملی۔ داریان کو آج وہ الگ ہی لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے، جیسے ٹھیک ہو، درد تو نہیں ہو رہا؟ داریان نے فکر مندی سے آگے جھک کر اس سے پوچھا تھا، وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھنے پر وہ ہلکا سا ہنسی، پھر در سے کراتے ہوئے آنکھیں زور سے مینچ لی۔ کیا ہوا؟ ہنسی کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ داریان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم ٹھیک رہیں یا تکلیف میں؟ پہلے سوچ لیں، کیا چاہتے ہیں ہم سے ڈیئر؟ انل نے بولتے ہوئے آنسو نکلے تھے، اسے آخری لفظ استعمال کرتے ہوئے گردن موڑ لی تھی۔ داریان حیرت شوق میں اسے دیکھ رہا تھا، تو کیا اسے پتہ چل گیا تھا ڈی اے کا، اس کے کام کا؟ اس کا دل ایک خوف سے دھڑکا تھا۔ انل ہمارا بچہ کہاں ہے؟ ہمیں ان سے ملنا ہے، پلیز، ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، پلیز ہمارے بابا کو بلایا۔ انل نے روتے ہوئے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ داریان زخمی سا ہلکا مسکرایا تھا۔ ہم قریب کب تھے آپ کے؟ آپ نے تو ہمیشہ نفرت میں رکھا ہمیں، کیا کبھی بھی ایک پل کو بھی آپ کو ہم سے محبت نہیں ہوئی؟ داریان پلیز بتائیں، صرف ایک بار، ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں اپنے لیے وہ لفظ جو ہماری روح کو سکون دے۔ انل پانی بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر ایک امید سے پوچھ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محبت بیان نہیں کی جاتی، وہ خاموش لفظ ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت سا احساس ہوتا ہے، اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ محبت کی حیا آنکھوں میں بیان کی جاتی ہے، عشق کی جگہ سجدوں میں ہوتی ہے۔
وہ عشق صرف خدا سے ہوتا ہے، اور انسان سے جو محبت ہوتی ہے نا وہ آج کے دور میں ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں سب مطلبی رہتے ہیں، سچی محبت والے خاموش رہتے ہیں۔ داریان ذرا جھک کر بولا تھا۔ انل اس کی باتوں کے سحر میں تھی جو دل پر بہت زور سے لگ رہی تھی۔ اسے اس کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو درد نہیں ہوتا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ کو ہمارے درد کا احساس نہیں ہوتا؟ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کریں؟ ایسا مت کریں، ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، ہمیں مت جدا کریں خود سے۔ انل روتے ہوئے اس کا کالر پکڑ کر بول رہی تھی۔ وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ آخری سفر عشق مبارک ہو جانے من۔ وہ جھکتا اس کے ماتھے پر اپنی آخری نفرت عشق کی چھاپ چھوڑتا۔ تھوڑی دیر سکون سے دونوں آنکھیں موندے تھے، پھر وہ پیچھے ہوا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں ہمارے ساتھ، ہم مر جائیں گے، پلیز ہمارے بچے سے دور مت کریں۔ داریان نہیں۔ انل نے روتے ہوئے اس کے کالر کو پکڑا تھا۔ وہ جھکا، اس کی آنکھوں میں وہ درد، وہ ممتا، وہ عشق دیکھ رہا تھا، پر اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ آرام سے، تمہیں پتہ ہے نا تم مجھے روتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو، تمہاری چھوٹی سی سرخ ناک ہے بھیگی پلکیں، میرا دل کرتا ہے اس میں ڈوب جاؤں۔ میں بے انتہا نفرت کرتا ہوں تم سے، تمہارے باپ سے، لیکن ایک سائڈ سے مجھے تم سے عشق ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ تم میری آنے کی وجہ سے، یہ آنکھیں ان کی ہیں، تم ان کے وجود کا حصہ ہو، اسی لیے شاید۔ وہ نرمی سے کہتا، آرام سے۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر اسے جھکا، اس کی ناک اور آنکھیں چومتا پیچھے ہوا۔ انل خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس بات کی سزا دے رہا ہے، اسے کیوں تڑپا رہا ہے، کیوں اسے عشق بھی کرتا ہے، نفرت بھی۔ انل کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، پھر بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی، اور وہ وہیں کھڑا اسے بے ہوشی میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے یہ سزا صرف اس کے باپ کی وجہ سے دے رہا تھا۔ اس کے اپنے قدم بھاری محسوس ہوئے، وہ انہیں اٹھا نہیں پا رہا تھا، لیکن خود پر ضبط کرتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے لے کر جاؤ یہاں سے۔ کیا مطلب؟ کہاں لے کر جاؤ؟ اور یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا ڈی اے؟ تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ کیوں اسے تڑپا کر مارنا چاہتے ہو؟ اگر اتنی نفرت ہے تو مار دو اپنے ہاتھوں سے ہی ایک ہی بار۔ ہان غصے میں بھڑک اٹھا ڈی اے پر۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید سرخ بچہ اس وقت بالکل انل جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈی اے نے دل سے مسکراتے ہوئے اسے چوما تھا۔ تمہاری بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے، اب اسے جلدی سے یہاں سے لے کر جاؤ اور کرنل کو دینا، وہ آگے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب جاؤ جلدی سے۔ ڈی اے نے بچے کو ہان کے حوالے کرتا سختی سے کہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ پلیز، ایک بار اسے دیکھنے دو یار، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ پلیز ڈی اے، ابھی بھی وقت ہے، ایک بار اسے اپنے بچے سے ملے دو۔ ہان افسوس سے ڈی اے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بات اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہان اس معصوم بچے کو افسوس سے دیکھتا، وہ شاید پہلا بچہ تھا جو اپنی ماں سے ملنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، یہ شاید اس کی ماں کے نصیب میں بدقسمتی لکھی تھی۔ بابا وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، بابا انہیں روکے نا، انہیں، وہ ہمارا بچہ لے گئے، اس نے ہمیں دیکھنے بھی نہیں دیا۔ انل شدت سے روتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ حیات صاحب آج صبح ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، ہم بات کرتے ہیں اسے، وہ مان جائے گا، میں منا لوں گا، بس آپ رونا بند کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہم آتے ہیں اس سے بات کر کے۔ بی جان آپ انل کے ساتھ رہیں۔ حیات صاحب اس کے آنسو تڑپ اندر سے جھنجھوڑ کر مار رہی تھی۔ بس کرو انل، بہادر بنو بیٹا، یہ وقت نہیں کمزور ہونے کا، وہ ضرور آئے گا آپ کے پاس آپ کا بچہ لے کے۔ بی جان اسے سینے سے لگاتے رو پڑی تھی۔ بہادر ہی تو نہیں بنایا آپ لوگوں نے، ہمیشہ کمزور رکھا، کبھی مضبوط نہیں ہونے دیا۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیسی خراب قسمت پائی ہے ہم نے، کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے بچے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ کیوں میری بچی کو تکلیف دے رہے ہو؟ تمہیں مجھے سزا دینی ہے تو مجھے دے دو، میری بچی کو بخش دو۔ داریان اسے چھوڑ دو، مت دو تکلیف اسے، تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا مجھ سے اپنی بچی کی تکلیف، وہ کبھی نہیں روئی اتنا، تم نے بہت رلایا ہے اسے۔ حیات صاحب روتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ اس کے سامنے یہی درد، یہی تکلیف تھی۔ میرے بابا کو سونا بھول گئے تھے، جاگتے ہوئی راتیں گزاری تھیں ان کی، کیوں صرف آپ کی وجہ سے وہ آنی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے؟ وہ بھی تڑپ رہی تھی اپنے بچے کے لیے دن رات، صرف ایک بار بھی خیال نہیں آیا آپ کو؟ رحم نہیں آتا ان پر؟ کیسے رہ رہی تھی وہ ہمارے ساتھ، زندہ لاش بن گئی تھی، پر آپ کیوں درد تکلیف میں تب کیوں نہیں ہوا تھا محسوس؟ یہی درد میرے بابا نے سہا تھا، اب خود پر آئی تو ہار مان رہے ہیں۔ ڈی اے نے نفرت سے کرایا تھا۔ مت کرو، وہ مر جائے گی۔ حیات صاحب نے التجا کی تھی۔ وہ بھی درد سہتے ہوئے مر گئی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ تم دونوں ہی قاتل ہیں، ہم دونوں ہی قاتل ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ داریان تم بھی وہی کر رہے ہو جو کچھ سال پہلے حیات نے کیا تھا، اب تم بھی پچھتاؤ گے، ساری زندگی تڑپو گے میری طرح۔ حیات صاحب نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے تھے، پیچھے اس کا دل خوف سے دھڑکا ضرور تھا۔ پتہ ہے زندگی بہت مشکل ہے، ہمیں جینے کا طریقہ نہیں آتا، جب تک ہم کسی تکلیف سے نہیں گزرتے تب صحیح راستہ ملتا ہے سکون سے جینے کا۔ زندگی لفظ بہت آسان ہے پر حقیقت بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم نے بہت لاڈ میں
زندگی گزاری ہے، لیکن پتہ ہے لاڈلوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، بہت زیادہ، جتنا سب کو آتا ہے طریقہ کسی کو نہیں آتا، اور جب خوش ہوتی ہیں نا تو یاد نہیں آتا اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں، لیکن جب دکھ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو ہر پل ہمارے آنسوں میں ہماری دعاؤں میں ہوتی ہے، تو ہم خوشی کے لیے رہنا چاہتے ہیں، تکلیف کے ساتھ نہیں۔ بی جان کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی پیار سے۔ انل کو آئے ہفتہ گزر چکا تھا، وہ یہی لندن میں تھے۔ حیات صاحب اسے پاکستان لے کر جانا چاہتے تھے، پر انل نہیں مانی۔ وہ ایک بار اس ظالم انسان سے اپنے بچے سے ملنا چاہتی تھی جو شاید کہیں چھپ گیا تھا، اسے ملنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی، دن رات تڑپ کر روتی تھی۔ اس کا رونا بی جان حیات کو بھی رلا دیتا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں سے؟ یہ مت سمجھنا میں خاموش ہو گیا ہوں، اب تم سے کورٹ میں ملاقات ہوگی، میں اپنی بیٹی کا بچہ تم سے لے کر آؤں گا۔ حیات صاحب اس کے گھر میں دیکھ کر غصے سے دار تھے۔ میرا بچہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، نہ ہی انل کو مجھ سے کوئی دور لے کر جا سکتا، سمجھے؟ داریان اس کی آنکھوں میں دیکھتا انل کی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ فل بلیک کپڑوں میں تھا، سر پر پھوٹی، چہرے پر وہی ہمیشہ والی ماسک تھا، لیکن وہ چھپ کر نہیں آیا تھا، سیدھا دروازے سے آیا تھا۔ بی جان اسے دیکھتے ہوئے پکارا تھا کہ داریان کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ بی جان اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھ کر باہر جانے لگی تھی۔ انل آنکھیں موند کر لیٹی تھی، وہ مہک، وہ احساس، وہ انسان، وہ اتنے تیز دھڑکتے ہوئے دل سے اچانک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھی۔ اسے دشمن جان کو سامنے دیکھتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہو کے چکرا کر وہ لڑکھڑائی تھی کہ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرے سے ماسک ہٹایا تھا۔ داریان ہمیں پتہ تھا آپ ضرور آئیں گے۔ انل اسے اپنے سامنے دیکھتے اس کے گلے لگ کر شدت سے روتے ہوئے بول رہی تھی اور بس اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا، اس میں گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آپ نفرت کرتے ہیں تو کریں، شدید کریں، پر ہمیں ایسی سزا مت دیں، ہمیں ہمارے بچے سے ملوا دے پلیز، ہم مر جائیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کے رونے میں وہ تڑپ، وہ محبت، سب وہ محسوس کر سکتا تھا، پر شاید اس کا دل پتھر کا ہو گیا تھا جو اسے تڑپنے پر بھی نہیں پگھل رہا تھا۔ انل میری بات سنو، رونا بند کرو، ابھی تم نہیں مل سکتی بچے سے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت جلد ملواؤں گا، بس تھوڑا صبر کرو۔ میں تمہیں اور ہمارے بچے کی جان کو خطرے میں اور تم دونوں کو نہیں کھو سکتا، پلیز بات کو سمجھو، اور یہ بات کسی سے بھی شیئر مت کرنا پلیز، تھوڑا اور بس۔ داریان کے آنسو صاف کرتے اسے سمجھا رہا تھا۔ انل درد سے چیخ پڑی تھی۔ سکون، بے حد سکون، تمہیں کیا ملتا ہے مجھ سے دور جانے سے؟ وہ اسے محسوس کر جانے پر دل سے مسکرایا تھا۔ سکون، ایک جواب آیا۔ اتنا روتی کیوں ہو؟ وہ بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے تھا۔ یہ سوال رونے والوں سے نہیں، رلانے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اس کی آواز رونے سے بھاری ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ زید اب اس کے آگے چل رہا تھا۔ انل نے تیزی سے خود کو روکا ورنہ دونوں کو ٹکراؤ ہو جاتا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہم شادی شدہ ہیں؟ کیا آپ داریان کو نہیں جانتے؟ کیوں آپ دونوں ہمیشہ صرف دکھ دینا جانتے ہیں؟ انل پھٹ پڑی تھی اس پر، اسے دھکا دے کر خود سے پیچھے کرتے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ کیوں تمہیں صرف اس کی محبت دکھتی ہے جبکہ وہ تم سے بے انتہا نفرت کرتا ہے؟ کیوں تمہیں میری محبت، میرا جنون نہیں دکھتا؟ کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ یہی کہ تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، بولو بس۔ انل بہت ہوا، تم اب اس کے ساتھ نہیں رہو گی، تم صرف میری اور دیکھو، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، اس کا بدلہ پورا ہوا، اپنا بدن نکال کر تمہاری زندگی سے نکل کر باہر پھینک دیا نا؟ کیوں ابھی بھی اس کے عشق میں خود کو جلا رہی ہو؟ زید غصے میں آ کر اس کے دونوں بازو پکڑتا اپنے قریب کرتے ہوئے کرایا تھا۔ زید کی آنکھوں میں بھی پانی جمع ہو گیا تھا۔ انل حیرت سے اسے جنون دیکھ رہی تھی۔ تجھے چھوڑے ہمیں درد ہو رہا ہے۔ انل درد سے رو پڑی تھی۔ سوری، لیکن پلیز مجھے مت تڑپاؤ انل، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز مجھے اپنی زندگی میں آنے دو تم، پلیز اب صرف میری جان بن جاؤ، اب صرف میری بن جاؤ، زید نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ انل کو اب خوف آ رہا تھا زید سے۔ انل داریان چلاتے ہوئے اس کا نام پکار رہا تھا۔ جب سامنے دیکھا اور وہ زید بہت قریب کھڑے تھے، وہ صاف دیکھ سکتا تھا زید اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بھاگا تھا۔ اسے حیات صاحب کی فون آئی تھی، انل گھر پر نہیں ہے، کیا وہ اس کے ساتھ ہے؟ وہ ان سے جھوٹ بولتا انل کو ڈھونڈنے نکل آیا تھا۔ انل داریان کو دیکھتے اس کے پاس بھاگی تھی کہ زید نے بازو سے پکڑ کر اس پر گن رکھ دی تھی۔ اس پر داریان انل کو دیکھتا اس کے پاس آنے لگا تھا کہ گن کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ اسے چھوڑو زید، تم ایسا نہیں کرو گے ورنہ، ڈی اے غصے میں بولتا۔ اس کی آنکھیں ضب سے سرخ ہو گئی تھی۔ میں نہیں، تم چھوڑو گے اسے؟ ابھی کے ابھی آزاد کرو اسے، اب یہ میری ہے، صرف زید جعفری کی، سمجھے تم؟ زید غصے کی شدت میں دھاڑا تھا، وہ انل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ صرف داریان خان کی ہے، سمجھے؟ تم اسے چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ڈی اے کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زید کا قتل کر دے، بس بہت ہوا، یہ جھوٹی محبت دکھانا بند کریں آپ لوگ محبت، عشق کا نام بھی جانتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں، صرف نفرت کا نام مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو۔
صرف نفرت عشق کرنا آتا ہے؟ کبھی محبت کو محسوس کیا ہے؟ کبھی محبت کی عزت کی ہے؟ نہیں نا، صرف نفرت کی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے دل میں محبت نام کی کوئی چیز جگہ نہیں ہے۔ آپ دونوں کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ بس بہت ہوا، ہم نہیں ہیں کسی کے، ہم کسی کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو یوں بے سہارا نہیں چھوڑے جاتے۔ انل پٹ پڑی۔ آج دونوں کو دیکھتے ہوئے غصے غم میں بولے جا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں دونوں کو بھی شرمندگی ہوئی تھی۔ کاش ہم مر جائیں، آپ لوگوں نے ہماری زندگی عذاب کر دی ہے۔ دور رہیں ہم سے اب۔ اگر کوئی بھی ہمارے پاس آئے تو ہم خود کو ختم کر لیں گے۔ انل نے خود کو چھڑواتے ہوئے چلا کر کہا اور دونوں وہاں سے بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ داریان زید کو نفرت سے گھورتا انل کے پیچھے بھاگا تھا۔ زید بھی غصے میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ داریان جلدی سے اس تک پہنچا، بازو پکڑ کر اسے روکنے لگا تھا۔ انل میری بات سنیں۔ نہیں، آپ ہماری بات سنیں۔ آپ جانتے ہیں عشق کی منزل موت ہوتی ہے۔ محبوب کے لیے تو تڑپنا پڑتا ہے نا۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں داریان، ہم سے آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی عزت کرتے ہیں، پر ہم عشق کر چکے ہیں۔ عشق صرف ایک بار ایک انسان سے ہوتا ہے اور وہ ہم کر چکے ہیں جیسے آپ کر چکے ہیں۔ بس اب ہماری آخری خواہش ہے ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔ آپ دونوں اسے برا آدمی نہیں بنانا اور پلیز ہمارے پاپا کو کوئی تکلیف مت دے، اسے معاف کر دے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے ماما سے، وہ راتوں کو روتے تھے ان کے لیے، معافی مانگتے تھے۔ ہم جانتے تھے ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ شرمندہ ہے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا۔ آپ تو یہ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں داریان، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کو ان چیزوں کا مطلب نہیں پتا؟ کسی کو معاف کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں بنتا، پھر کیوں آپ ایسے برے بنتے ہیں سب کی نظروں میں؟ کیوں آپ ایسے کام کرتے ہیں جسے سکون نہیں ملتا؟ آپ ہمارے بابا کو سزا دے رہے ہیں نا، ہمیں تکلیف پہنچا کر۔ اب تو خوش ہو جائیں، آپ ہم سے ہمارا وجود کا حصہ چھین لیا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہمیں اب صرف سکون چاہیے، مزید ہمت نہیں ہے کچھ بھی سہنے کی۔ اب بس کر دے، روک لیں خود کو۔ انل غصے میں اپنا بازو چھڑوا کر اس پر چلا اٹھی تھی، اس کی سانسیں پھول گئی تھی۔ انل کو ہلکا سا چکر آ گیا تھا، وہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ اس سے پہلے داریان نے اسے سنبھال کیا تھا۔ انل سر پر ہاتھ رکھے اسے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت، فکر مندی تھی، اس لیے وہ بے رخی سا مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ زید تھوڑا دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ انل اپنی گرفت مضبوط بناتے سر رکھے ہوئے تھی۔ داریان نے بھی اس کے گرد حصار بنا لیا تھا۔ انل تم ٹھیک ہو؟ پلیز بتاؤ۔ داریان پریشانی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں بہت درد ہوتا ہے، ہم بہت زخمی ہیں داریان، ہم سے ہمارا وجود کا حصہ لے کر آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہیں؟ آپ اتنے ظالم نہیں ہیں جتنا بنتے ہیں، پلیز ہمارے بچے کا خیال رکھنا، اسے بہت اچھا انسان بنانا۔ اس کی زندگی میں کوئی انل نہیں آنی چاہیے، اس کی زندگی میں ایک خوبصورت مضبوط ہمسفر لانا آپ۔ انل اسے تھوڑا دور ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا پیار سے نرمی سے کہا تھا۔ اس کی آواز رونے سے بھاری ہو گئی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ سوری پلیز، سچ تو یہ ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز انو ایک موقع دو، میں ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوں، تمہارے ہونے سے مجھے سکون ملتا ہے، یہ سکون مت چھینو۔ داریان نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر دونوں نے آنکھیں مون لی تھی۔ ہمارے پاس اب کوئی سکون نہیں، چھیننے کا حق صرف آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی حق نہیں۔ انل نے اسے دور ہوتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا، تھوڑا دور زید کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ آج اس کا یہ انداز دونوں کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ ہم آپ کی فیلنگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود اس جگہ پر ہیں جہاں آپ ہیں، بس صرف بات یہ ہے کہ آپ کا محبوب کوئی اور، میرا کوئی اور ہے۔ پتہ ہے ہم نے کبھی باہر کی ایسی دنیا نہیں دیکھی، ہمیشہ سے لاڈ پیار دیکھا، کبھی نفرت لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا، نہ ہی سمجھا، اور آج ایسا لگتا ہے ان چیزوں سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا آپ کی محبت کیسی ہے ہمارے لیے، لیکن محبت عشق میں کبھی محبوب کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اسے تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا، پر آپ دونوں کی محبت دیکھ کر ایسا لگتا ہے آپ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی توہین کرتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں، اسے محسوس نہیں کرتے، صرف بولتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا آپ دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے، لیکن آپ دونوں دشمن سے زیادہ دوست اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ ہماری عزت محبت کرتے ہیں تو پلیز ہمارے بچے کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، ایک دوسرے کی دشمنی میں پلیز وعدہ کریں، پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں آپ سے، کیا آپ نہیں دیں گے؟ انل بولتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ زید کی آنکھوں میں پانی تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی باتوں سے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہاں میں سر ہلایا۔ انل مسکراتے ہوئے اپنا سانس ہوا میں چھوڑتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ داریان اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، آج وہ ان دونوں کو سمجھ سے باہر تھی، اس کا ایک الگ ہی روپ تھا آج۔ انل تیز سے بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ زید داریان حلقے بل
चिल्ला उठे। अपनी ही आंखों के सामने अपनी मोहब्बत का ऐसा हाल देखना किसी के बस की बात नहीं होती। दारियान जैद दोनों ही अपनी जगह बुत बने खड़े थे। दोनों की धड़कनें चलने से इनकार कर रही थी। अब तो जैसे दिल ही नहीं था, सीने में हर तरफ खामोशी थी। वो दास हवाएं, वो मासूम चेहरा इनकी आंखों के सामने लहराया था। ये सब तेरी वजह से हुआ, तू जानता था वो लोग तुम्हारे पीछे हैं, फिर भी तू यहाँ आया, तुमने मारा है इसे। तुमने जैद होश में आते दारियान का कॉलर पकड़ते इसे धारा था। अना नहीं, इसे खुद की आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। वो होश में आते इसकी तरफ भागा था। वो ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। दारियान तेजी इसकी तरफ गए से सीधा करते इसका चेहरा देखा जो खून से भरा हुआ था। अनल अनल आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनल प्लीज़ मुझसे बात करो। अनल दारियान जुनूनी अंदाज में इसे पुकार रहा था। जैद भी भागता हुआ इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। पटी पटी आंखों से इसका लाल चेहरा देख रहा था। इसके दिल सिर्फ खून से बेहद तेज धड़क रहा था। अनल अपनी कम होती सांसों से इन दोनों को देख इसकी बहुत हल्की आंखें खुली हुई थी। इसने अपनी उखड़ती हुई सांसों से बोलने की कोशिश की, हमारे बच्चे का ख्याल रखना, हमारे बाबा को माफ़ कर दे। नहीं अनिल प्लीज़ रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अब फ़ायदा, बेचारे को मार दिया, तुम दोनों ने मारा है, तुम दोनों ने मारा, डीए ने मारा, ज़्यादा बदतमीज़ कहीं का। वो टक कर सांस लेते हुए बोल रही थी। दारियान ने इसके चेहरे पर हाथ रखते हुए रोते हुए इसे माफ़ी मांगी थी। अनिल पूरी तरह इसके बाजू में थी। इसका एक हाथ जैद ने पकड़ रखा था। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, इसे जैद चिल्ला रहा था। इस पर वो इसके मासूम चेहरे खूबसूरत आंखों में देख रहा था। इसे गिरते हुए आंसू अनिल के चेहरे पर गिर रहे थे। हमें कहीं नहीं जाना, हमारे बच्चे को अच्छे आदमी बनाना प्लीज़, कभी आप दोनों जैसा ना बनने देना। हमें अब हिम्मत नहीं जीने की, आप लोग प्लीज़ बुरा काम मत करें। अनिल प्लीज़ मत कहो ऐसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ अनिल। जैद खौफ से धड़कते दिल के साथ बोल रहा था। इसकी आंखें बंद होता देख दोनों चिल्ला उठे थे। अनिल सांस लेने की कोशिश करते हुए अंदर इनका अंदाज़ रोता हुआ चेहरा देखते हुए उदास मुस्कुराए। दोनों को इसकी मुस्कुराहट ने मार दिया था। सुकून चाहिए, हम यहाँ बहुत तड़प चुके हैं, वहाँ नहीं तड़पना चाहते, प्लीज़ दारियान। अनन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा था। वो बहुत आराम से सांस ले रही थी अब। अनु प्लीज़, तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो फिर क्यों अकेला छोड़ना चाहती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। दारियान जनूनी होकर बोलते इसे वजूद को उठाकर गाड़ी में बिठाया। जैद जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। भाई साहब कुछ पता चला? अनिल कहाँ गई है? पता नहीं, कब मेरी आंख लगी, वो कैसे गई नहीं पता चला। बीजान बहुत परेशानी की हालत में थी। हाँ, मैंने दारियान से पूछा कॉल करके, इसने कहा अनिल इसके साथ है, पता नहीं वो क्या चाहता है, क्यों मेरी मासूम बच्चे की जान नहीं छोड़ता, जान के पीछे पड़ा हुआ, इतनी सज़ा तो दे चुका है वो हमें तो कितना तड़पाएगा। बीजान अपनी मासूम सी बच्ची को कभी उफ तक नहीं होने दिया, आज ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो बहुत समझदार वाली बातें करने लगी है, कब बड़ी हो गई पता नहीं चला। मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बीजान, अनिल की बद्दुआ लगी है मुझे, आज तक सुकून नहीं अनम की बद्दुआ लगी है मुझे, आज तक सुकून से नहीं सोया। मैं आज अपनी बेटी को अपने बच्चे के लिए तड़पता देखकर अनम की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा है, हैदर के सब्र का दुख का पता चल रहा है। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आज देखो ज़िंदगी मुझसे बदला ले रही है। मकाफ़ात अमल तो देना पड़ता है ना। हयात साहब अपनी गलती गुनाह पर रो रहे थे। आज ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, यहाँ जो गुनाह करोगे इसका हिसाब इसी दुनिया में देकर जाना पड़ेगा। डैड, अरे क्या हुआ? आराम से। जाफरी साहब जैद को चिल्लाकर पुकारना पसंद नहीं आया था। वो इसे अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे। तुम ये सब तुमने किया है ना, बगैरत इंसान, तुझे अगर इससे दुश्मनी थी तो इसे लेता। इस मासूम को क्यों मारा? बोलो। जैद गुस्से की शिद्दत में दर्द है इस कमीने इंसान पर। रशीद जो इसके बाप के साथ बैठा शराब से आज अपना जश्न मना रहा था डीए से बदला लेने का। तुझे क्यों आग लगी है? वो तो तेरा दुश्मन था ना, वो उसके भाई, इसने मेरे भाई को मारा था, तो क्या इसे छोड़ देता? बोल। मैंने भी इसकी कमज़ोरी पर वार किया, इसने मुझे तड़पाया है, अब वो तड़पेगा पूरी ज़िंदगी। राशिद अपना शैतानी कहकर लगा कर हंसा था। जैद गुस्से में इसे मारने पर लपका था, किसके आदमी ने इसे पकड़ लिया था। जाफरी साहब ने अपने बेटे के जुनून को नागवारी से देखा था। तो क्या समझता है अब तेरी ज़िंदगी में सुकून होगा? अब तो तेरी ज़िंदगी बर्बादी शुरू हुई है साले, अब देख तेरे साथ क्या करते हैं हम। जैद की सुर्ख होती आंखों में इंतकाम में नफरत था। वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चुपचाप से इसके बच्चे को बता दो, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा होगा। सच में डील कर लो मेरे साथ मिलकर। कमीने तेरी तो
تو جیسے کمینے کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ زید خود کو چھڑواتا ہوا دیوانہ وار راشد کو مارنے لگا تھا۔ ان کے آدمی اسے چھڑوا رہے تھے۔ مل گیا تمہیں سکون، میرے سکون برباد کر گیا۔ اب تو خوش ہونا تم اپنی دنیا میں۔ داریان بکھرا سا حلیہ لیے وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھا اس قبر کو دیکھ رہا تھا جو گلاب کے چادر چڑھی ہوئی تھی، سکون سے اس کی مہک میں تھی۔ اس پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، انل بنت حیات شیرازی۔ ہائے اللہ، مر گئی کیوں؟ کیا میرے ساتھ ایسا کیوں؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تم؟ کیوں مجھے بے بس کر دیا؟ انل پلیز واپس آ جاؤ پلیز۔ داریان شدت سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ جو سکون سے سو رہی تھی اپنی دنیا میں، آج وہ تڑپ رہا تھا اس کی خاموشی سے۔ تم نے کہا تھا اسے میری ضرورت ہے، لیکن اسے میری نہیں تمہاری ضرورت تھی انل، اسے ابھی تو تمہاری ضرورت ہے، پلیز واپس آ جاؤ۔ داریان نے روتے ہوئے کہا تھا اسے آج پتہ چلا تھا وہ انل کے بغیر ادھورا ہے۔ اسے تڑپا کر آج خود اس مقام پر ہوا۔ اسے تو تم نے مارا ہے، تمہاری بے وفائی نے مارا ہے۔ میرے نصیب میں وہ نہیں تھی، لیکن تمہارے نصیب میں تھی، تم نے قدر نہیں کی، تم نے اتنی نفرت سے اسے مار دیا۔ زید نے گلاب کے پھول اس کی قبر پر رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اس کو دیکھ کر کہا، جس کی آنکھیں رونے سے بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا ہارا ہوا انسان بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ زید نے پھر سے اس کی قبر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ پلیز بولو اسے واپس آ جائے، میں بہت تھک چکا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ، کبھی اس کے جذبات کی قدر نہیں کی، پر میں سچ کہتا ہوں میں بے حد عشق کرتا ہوں اس سے، میں کبھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ داریان نم آواز میں بولتا اس کی قبر کی نظروں کے ہزار میں لیے ہوئے کہا تھا، جھوٹ مت بولو، تکلیف میں تو تم اسے دیکھتے تھے پر اس کی کم نہیں کرتے تھے، تکلیف مزید اضافہ کرتے تھے اس کی تکلیف میں۔ کاش میں اسے کبھی نہ دیکھتا، نہ ہی میرے عشق میں وہ جنون آتا، یا پھر کاش تم اس کی زندگی میں نہ آتے۔ زید نے بے آواز آنسو بہا کر کہا تھا، کاش ہم دونوں اس کی زندگی میں نہیں آتے تو شاید آج وہ زندگی سے یوں ہار نہیں مانتی۔ داریان پچھتا رہا تھا، وہ آج اس کے لیے تڑپ رہا تھا جو کبھی اس کے لیے تڑپتی تھی، اس کے عشق میں مری تھی، آج وہ دونوں اس کے عشق میں مر رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ انسان زندہ ہے تو اس کی قدر نہیں، چلا جائے تو اس کا مقام پتہ چلتا ہے، زندہ ہے تو اس کی برائیاں ہیں، چلا جائے تو اس کی اچھائیاں سامنے آتی ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ زندہ لوگوں کی قدر کر سکتے، کاش کہ ہم انہیں وہ محبت، پیار، عزت مان دیتے جو ہم ان کے لیے چاہتے ہیں۔ انل پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، کاش اس رات میں تمہیں پیچھے نہ آتا، کاش۔ زید داریان جانتے تھے ان کی دشمنی کتنی ہے، وہ لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو بھی ان کے قریب آتا تو ان کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ جاتا۔ وہ آج ان کی کمزوری انل تھی جو ان کے دشمن کے سامنے آ گئی تھی۔ زید داریان دونوں نے رشید کے بہت سے لوگوں کو مار دیا تھا، ان سے ایک جنگ شروع ہو گئی تھی ان دونوں کی، لیکن رشید وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے خون کے پیاسے ڈی اے زید آج تک اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی گینگ میں سب کو پتہ چل گیا تھا ڈی اے کو بیٹا ہوا ہے اور اب اس کے بیٹے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، پر وہ کہاں تھا، یہ صرف ڈی اے اور زید جانتے تھے جنہوں نے انل سے وعدہ کیا تھا اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ آج اپنی معصومیت سے اپنے عشق میں مار دی گئی تھی، یا پھر شاید وہ مر کر بھی زندہ تھی ان دھڑکتے دلوں میں جن میں ان کے لیے پیار عشق تھا۔ وہ دونوں اس قبر کے آگے بیٹھے اس کی خاموشی سن رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے اسے دیکھنے کے لیے، اسے ملنے کے لیے، پر دونوں نے بہت دور کر دی تھی اپنی اچھائی دکھانے میں، اور اس معصوم کی جان لے لی تھی نفرت میں۔ کچھ سال بعد، بابا آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اٹھے۔ براج نے اپنے بابا سے کہا تھا جو اب طبیعت خرابی کی وجہ سے بیڈ پر ریسٹ کر رہے تھے۔ نہیں بیٹا، مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز بابا صبر رکھیں، دعا کریں چاچو کو سکون ملے۔ کرتا ہوں بیٹا، بس وہ حادثہ نہیں بھولتا، اپنے بھائی کو کھو دیا، اپنی جان سے پیاری بچی کو کھو دیا، پتہ نہیں کیسے ہم سانس لے رہے ہیں۔ حمدان صاحب نے نم آواز میں کہا تھا، وہ آج تک اپنے بھائی کی موت انل کو نہیں بھلا پائے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ دیکھنا جس نے بھی کیا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہے گا، اسے بھی ایک دن ضرور سزا ملے گی۔ براج نے نفرت میں کہا تھا، یس بابا کی جان، کیا ہوا؟ بابا ماما کو بولے نا ہمیں آئس کریم نہیں لے کر دے رہی۔ وہ 6 سال کی گلابی سفید رنگ، بھوری بڑی آنکھیں، سلکی بال آگے سے ماتھے پر کٹے ہوئے، گال پر ڈمپل پڑتے ہوئے، وہ بے حد کیوٹ بلیک فراک میں، وہ
प्रिंसेस जैसे देखने में लगती थी। कभी कभी दाफिया को लगता था इसकी बेटी बदल तो नहीं गई। फिर विराज की गोरी से चुप हो जाती थी। ये डॉल देखने वाली विराज दाफिया की खूबसूरती से डॉल थी। ओके, दादा को दवाई देकर चलते हैं आपकी मामा की क्लास लेने। हाँ 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 ओके, विराज से बोलता अपने बाबा को दवाई देने लगा। वो डॉल अपने दादा से बातें करने लग गई थी। क्यों मेरी डॉल को आइसक्रीम नहीं दे रही आप? विराज इसे गोद में उठाते रूम में आया था। रूम में आते हुए कहा था। दाफिया ने कपड़े सेट करते हुए इन्हें देखा, फिर मुस्कुराते हुए उनके पास गए। फिर से आपकी डॉल ने कंप्लेन की। नो मामा, आप टॉपिक चेंज मत करें। वो क्यूट सी वो क्यूट सी डॉल एक अदा से अपनी मामा को कहा था। विराज ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमा था। विराज, आज आपने इसे बहुत सर पर चढ़ा दिया। देखे कैसे बात करती है। और आइसक्रीम का बोला है ना आपको, तो इसने अपनी गलती तो नहीं बताई होगी। दाफिया ने अपनी बेटी को बोला था। मामा बाबा आप मामा को कंट्रोल नहीं करते। मामा बाबा आप मामा को कंट्रोल नहीं करते। वो अपनी मामा को कुकी से देखते हुए अपने बाबा से कहने लगी थी। यार दाफिया, क्यों मेरी डॉल को बोलती है? वो खाने दो ना इसे जाओ आप बीजान से बोलो, आपको दे देगी। ओके गो। विराज इसे गोद से उतारता बोला था और मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखती आंखें बंद करके खोलकर फिर क्यूट सा मुंह बनाकर वहाँ से भागी थी। ये देखें कैसे मुंह बनाकर गई है। और आपने फिर से इसे भेज दिया आइसक्रीम खाने। अभी खाकर ख़त्म किया था, दूसरा खोल रही थी। तभी रोका मैंने। एक दिन में 2 आइसक्रीम खा लेती है, फिर पेट ख़राब हो जाएगा। और आप हैं किसे सर पर चढ़ा रहे हैं? पता नहीं क्यों गुस्सा दिलाते हैं दोनों। दाफिया गुस्से में विराज को डांट रही थी। विराज दिलचस्पी से इसे देखकर आगे बढ़ गया था। एक बात बताऊं, क्या गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो यार? सच में ऐसा क्या खाती हो? विराज ने पीछे से इसे अपने सार में लेते हुए नाराज़गी से कहा था। मैं नहीं, आप और आपकी बेटी खाते हैं मेरा दिमाग। अच्छा यार, अब कम लूँगा इसकी साइड, आपकी ज़्यादा। बस, विराज ने इसे अपने सामने करते मोहब्बत से कहा था। क्या तुम नाराज़ हो? नो। फिर बात क्यों नहीं करते? बिज़ी रहता हूँ पढ़ाई में। यहाँ खुश हो बहुत? यही रहना चाहते हो? यस। क्या बनोगे? वही जो आप नहीं। दारियान को लगा वो अपना अक्स देख रहा था। वो था भी, वो बिल्कुल इसके जैसा दिखता था। थोड़ा बहुत वो अनल की तरह लगता था। बचपन में वो अनल जैसा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था बिल्कुल दारियान की तरह संजीदा सख्त मिजाज। इसे अपने बाप से नहीं बनती थी। दारियान को लगा शायद वो इसका टाइम नहीं देता, इसलिए वो करता है ऐसे। लेकिन वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। इसके पास अनल की पहली निशानी थी जिसे देख कर वो आज तक जिंदा था। इन दोनों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था इसने, और आज दोनों ही इससे मुँह मोड़े हुए थे। क्या तुम मुझसे गले नहीं मिलोगे? सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। वो बेरुखी से कहता वहाँ से चला गया था। दारियान ने गहरा सांस लिया। इसे लगता था इसे सज़ा मिल रही है। सुनो, तुमसे जैद जाफरी मिलने आया है। वो भी अपने बाप से मिलकर रूम में आया था। थोड़ी देर बाद इसे पता चला दारियान चला गया। क्या सच में? कहाँ है वो? वो बहुत खुश हुआ जैद का नाम सुनकर। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? इस बार लेट आए हैं आप? वो थोड़ा नाराज़गी में बोला था, पर खुशी था इसे यहाँ देखकर। तुम्हारा बाप यहाँ आया था? वजह? वो चाहते हैं मैं इनके साथ जाऊँ। जैद इसके खूबसूरत चेहरे को देखता जो अपने बाप के जिक्र पर मुझे आ गया था। फिर गए क्यों नहीं? मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। और प्लीज़, क्या आप हमारी बात करें? वो बेजारी से बोला था। जैद मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाए। पे दोनों अपनी बातें करने लगे। नहीं, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ नहीं। अभी तो कुछ नहीं किया और इतनी जल्दी जान निकल रही है तुम्हारी। मैं भी तो तड़पता हूँ ना, तड़पा हूँ ना। अब तुम्हारी बारी मेरी जान। वो वजूद इसे डरा कर इसके करीब गया था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर आज कोई नहीं था इसे बचाने वाला। आज वो इस दरिंदे के पास थी। अनल नहीं, वो शख्स चीख कर उठा था। ख्वाब से इसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। इसकी धड़कनें तेज़ रफ्तार से चल रही थी। वो घबराया हुआ था। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे पछतावा नहीं छोड़ रहा? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती वो? क्यों? वो दौड़ते हुए अपने बाल नोचने लगा था। ये ख्वाब इतने सालों से इसके पीछे था। वो इस रात के बाद से नहीं सोया था। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। एक इंसान की कहानी ख़त्म होती है तो दूसरे की शुरू हो जाती है। किसी के मरने से और कोई मर नहीं जाता, बल्कि जीना पड़ता है। फिर से मिलेंगे बहुत जल्द अगले राज के साथ। एक नई नफ़रत, इंतकाम, इश्क के साथ। हर राज एक पर्दा होता है। इसके पीछे वाला वो वजूद बेनकाब में एक राज होता है। क्या हुआ था इस राज जानने के लिए जुड़े रहें मिरहा शाह के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे अगले सीज़न में अनल की मौत के राज के साथ। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी कहानी का एंड नहीं होता। कहानी चलती रहती है। इसकी मौत के साथ ख़त्म होती है और दूसरे जीने वाले के साथ शुरू होती है। ख़त्म शुद्ध। तो आई होप आप लोगों को हमारा नावल अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।